अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्तफ़ा भट्टी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी स्पेशल। आज 14 अगस्त का दिन है। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल गुजर चुके हैं। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो काहोटा की एक गांव है, वहां पे हम मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि हम इस वक्त लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर मौजूद हैं। उनके बारे में हम उनके कज़न यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनके कुछ बचपन की यादें, कुछ जवानी की यादें और उनके हवाले से कुछ बातें करेंगे। आइए हमारे साथ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के कज़न के साथ। उनसे बात करेंगे कि कुछ उनकी जवानी के बारे में, कुछ बचपन की यादें और कुछ इस तरह उनकी जो शहादत हुई उस हवाले से बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम नाम है आपका? अस्सलाम। सखावत हुसैन मेरा नाम है। अच्छा सखावत भी, मुझे बताइएगा कि लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद जो उनसे निशान हैदर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ भी इन्हें दिया गया, इनकी कुछ बचपन की यादें उनके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये मुझसे 4 साल बड़े थे। हम गट्ठे स्कूल जाते थे। यहाँ पर एक स्कूल है बम्बरतराड़, वहाँ पढ़ते थे। ये शुरू से शरारती किस्म का बंदा था। बच्चे के मारना, लड़ना, पेलना इसका शुगल था। उसके बाद ये मतलब है कि एक इनका दोस्त है नैत इस गांव में, उसने कहा यार महफूज मैं तुम्हें फ़ौज में भर्ती करा दूँ। पहले कहता नहीं, बाद में कहता ठीक है जी। इसने हमें नहीं बताया। उस दोस्त के साथ ये चले गए मर्दान, वहाँ पर ये भर्ती हो गया है। भर्ती होकर वापस आया है तो उस वक्त कहता है कि वालिद, इनके वालिद जो है ना उनका नाम मेहरबान है, हाजी मेहरबान खान। वो मतलब है कि बर्मा में वो भी आर्मी में थे? आर्मी में थे। इनका एक भाई है हाजी मोहम्मद मारूफ जो अभी फौत हो गए हैं, वो भी आर्मी में थे। वो उधर सकद्दू की तरफ थे। तो ये मतलब है कि जो है ना दोस्त के साथ चला गया उधर, भर्ती होके आया तो कहता है यार मैं भर्ती हो गया हूँ। हमने मजाक समझा कि इतना जल्दी तो गया है, कल गया है, आज भर्ती हो गया है। कहता है मैं भर्ती हो गया हूँ, आपको बताऊँगा। मैंने इसको मजाक किया। मैं क्या भाई ऐसी बात ना किया करो, अल्लाह नाराज़ हो जाता है। कहता है यार मैं सच कह रहा हूँ, झूठ ही बोल रहा हूँ, मैं भर्ती हो गया हूँ। दूसरी दिन वालदा कहता है कि मेरे लिए कपड़े शपड़े जो की तैयारी करो। अजीब पट्टी का एक फ़ोटो पड़ा हुआ था घर में, इसने अपने बक्से में वो लगा लिया। कहता है जब इंसान की अगर ज़िंदगी हो ना तो इस तरह हो कि कल दुनिया भी इसको याद करे। मैं क्या ये कजा लैला कजा मजनू, कहाँ के ये आपकी हमारी किस्मत है कि ये हमें मिलेगा। कहते हैं देखिए आप याद करोगे कि मैं फ़ौज में जा रहा हूँ ना आज, जब आऊँगा ना तो आप लोग इस इलाका का फ़ख्र करेंगे। मैं मजाक समझ के कहता। और इतना दिलेर थी। उस दोस्त की वालदा बीमार हो गई है तो हमारा ये रास्ते में आपने देखा होगा स्वां गुजरता है, जी जी। नाला जो है, यहाँ पर फ्लड आया हुआ था तो कोई आदमी जा नहीं सकता था। तो उसने हमारे उस वक्त इधर डॉक्टर कोई नहीं था, कोटा जाना पड़ता था। वहाँ पर डॉक्टर थे, वहाँ से दवाई। इन्हें कहा मैं लेकर आता हूँ। उसने कहा यार पानी बहुत ज़्यादा ना जाओ। ये कहता है मैं चला जाऊँ, मैंने वादा किया, मैं खाला की दवाई ले गया। अल्लाह के याद कर पानी में पड़ा है, पार गया, दवाई लेके वापस आ गया है। कहता है देख मैंने वादा नहीं किया था कि मैं दवाई लेके आऊँगा। उस वक्त ये कबड्डी भी खेलता था, बॉक्सर था। अच्छा अच्छा, तो मैं बॉक्सिंग में ज़्यादा हिस्सा लेता बॉक्सिंग में ये आर्मी कलर है ना, हूँ। सही। बॉक्सिंग मिडल वेट बॉक्सर था। मिडल। उस वक्त जब फौज में भर्ती हो गया है, कुछ ट्रेनिंग की, या ट्रेनिंग के बाद ये 15 पंजाब रेजिमेंट में चला गया है, तेजी ममदी में चला गया है। जब घर आया ना तो वालदा ने कहा महफूज लोगों के बेटे भर्ती होते हैं तो माँ बाप को पैसे भेजे। कहता है मतलब पंजाबी कहना बे मैं इतने पैसे भेजा कि तुम सारी उम्र याद रख सो। याद रख सकें। उन्हें आख्या जे थे वो खाइश ने और घरों मंगवा लेना है तो याद कर रखसा। उन्हें आख्या तुम देख लिया। उस बाद ये छुट्टी आया क्योंकि उसने शादी करनी थी। छुट्टी आया हुआ था, 16 तारीख को इसको रिकॉल किया गया। 16 तारीख गया, लांस नायक महफूज शहीद। लास्ट में महफूज शहीद 16 तारीख वापस यूनियन में गया। 18 तारीख को ये शहीद हो गया है पुल कंजी पर।
اور اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ انڈیا کے شہادت سے پہلے انہوں نے کوئی گھر والوں سے رابطہ کیا ہو, کوئی خط؟ 16 تاریخ گیا ہے, 18 تاریخ کو شہید ہو گیا ہے. اس سے پہلے ہمارا ایک کزن ہے حاجی محمد فرید, وہ بھی پنجاب رجمنٹ کے ہیں. وہ ادھر آرمی میں تھے, اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا زندہ ہے, کدھر ہے, گرفتار ہو گیا ہے یا کہیں مطلب ہے شہید ہو گیا ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ اس نے فون کیا ہے. اس وقت مطلب ہے ہمارے علاقے میں موبائل ہے نہیں تھی, وہ ہوتے تھے تار جس کو کہتے ہیں تار, وہ تار سسٹم تھا, کارڈ ہوتا تھا. تو اس نے ادھر سے فون کر مطلب پوچھا ہے کہ اس کا کوئی پتہ چلا ہے. اس نے کیا کہ اس نے پتہ چل گیا وہ ٹھیک ٹھاک ہے, وہ سرکوٹ مطلب چنڈا مارتے ہے, وہ ٹھیک ہے. مطلب 16 تاریخ 18 تاریخ رات میں ہم بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے, کیونکہ اس وقت ڈھاکہ کیپچر ہو چکا تھا نا, تو وہی خبریں سن رہے تھے. تو ہمارے اس گاؤں میں ایک ہوتے تھے قاضی امید صاحب, جو ہیڈ ماسٹر تھے منگل اسکول کے. یہ ان 3 مطلب لاشیں آئی ہیں نا, ان کی باڈی آئی ہیں, ڈیتھ باڈی 3 آدمی کی, 2 ساگری کی تھی, ایک اس محفوظ کی تھی. اس وقت ہمارا یہ روڈ نہیں تھا, نہ یہاں پر کوئی بجلی تھی, نہ بیک بار جائے علاقہ تھا. یہ جو سب چیزیں آج ہم نظر آ رہی ہیں سب اسی شہادت کی وجہ سے ہے. مثلا شہادت کے بعد یہ تمام ترقی جتنی سہولتیں ملی ہیں نا اس مرد مجاہد کی وجہ سے ملی ہیں. یہاں پر مطلب آج ہم نظر آ رہی ہیں سب اسی شہادت کی وجہ سے ہے. مثلا شہادت کے بعد یہ تمام ترقی جتنی سہولتیں ملی ہیں نا اس مرد مجاہد کی وجہ سے ملی ہیں. یہاں پر مطلب ہے ہمیں ابھی دیکھیں جی, سڑک ہماری ہے, گیس ہماری ہے, بجلی ہماری ہے, مطلب جتنی سہولتیں ملی ہیں نا اس مرد مجاہد کی وجہ سے ملی ہیں. پھر وہ رات کو لے کے آئے ڈیڈ باڈی, چرپائی پر انہوں نے وہاں سے لوڈ کیا, اٹھائی ہے, ادھر آئے ہیں. ہم آگے بیٹھے ہوئے تھے, ایک گاؤں کا ہمارے گاؤں کا تھا مرزا, اس نے آ کے دروازہ کھڑکایا. تو میں خود باہر نکل گیا. میں کہ ہاں ماموں خیال ہی نا, یہ محفوظ شہید ہو گیا تو اس کی باڈی آ رہی. اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ شہید ہو گیا ہے. وہ گھر پہ لائے ہیں, پھر ان کی قبر وہاں پہلے شفٹ کی ہے عام قبرستان میں. عام جب پرانا قبرستان تھا باؤ اجداد کا, وہاں پر ہم نے دفن کر دیا. تو ہمارے تو نہیں پتہ تھا نا کہ نشان اعظم ملے گا یا نہیں ملے گا یا یہ ہوئے گا. اس بعد مطلب ہے کہ جب ادھر دفن کیا ہے تو 6 مہینے تو 17 دن بعد 3 جون نو, اس سے پہلے جنرل ٹکا صاحب آئے, انہوں نے کیا اعلان کیا کہ مطلب ہے ہم اس کو نشان حیدر دے رہے ہیں. اس کو نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. اور انڈیا کا کرنل پوری ہے, اس نے کہا ہمارے طرف خط آیا تھا کہ اس کو اگر حکومت پاکستان کو کچھ نہیں دیتی تو ہم اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز دینے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ جتنی بازی اس جوان کی ہے, میں مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کوئی ادر رینک ہے, میں سمجھا کوئی افیسر ہے. آپ ایسا کریں کہ ہم انڈیا بھی جو تھا وہ بھی گیت گا رہا تھا, یہ واحد پاکستان کا جوان ہے کہ جو اتنی جوان مرضی سے لڑ رہا ہے. کیونکہ اس نے کہا, اسی نے بتایا, اس کا کہ اب اس کو مطلب وہی ہے برش لگائے, اس کا بازو گیا. تو ہم نے کہا, اس کے سی او نے کہا کہ بیک ہو جاؤ, اس کا نہیں مرنا ہے تو شہادت مرنا ہے تو جا کے آگے مرنا ہے, پیچھے نہیں, بیک پر نہیں گولی کھانی ہے تو سینے پہ کھانی, ہم مسلمان ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسرا توپچی جو ہے نا وہ مر گیا تھا, اس کی LMG اٹھا کر نا اس نے پھر شروع کر دی ہے. پھر برش لگا, اس کے ٹانگ چلی گئی ہے. جب ٹانگ چلی گئی ہے نا, پھر اسے کرالنگ کر کے وہ مورچہ جو سب سے پہلے فرنٹ پر تھا, جو سب سے زیادہ نقصان دے رہا تھا, اس میں اس نے چھلانگ لائی, اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. باقی پھر دوسرے جو ایسے آرمی والے جوان تھے انہوں نے اس کو سنگینیں ماری ہیں. اس کو سنگینیں لگی تھی یہاں پر, ادھر سینے میں, ادھر بیک سائڈ پر سنگینوں کے بعد شہید. وہ کرنل پوری کے بقول کے وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود آ کے اس کا ہاتھ بڑی مشکل سے نکالا. اب یہ شہید ہو چکا تھا, جو انڈیا کا کرنل تھا, جو انڈیا کا کرنل پوری سکھ رجمنٹ کا, جو اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ ہم نے بڑی مشکل سے آلے, یہ شہید ہو گیا تھا. لیکن وہ بھی مطلب اس کے گلے کا, اس کے گلا اس طرح اس نے دبایا ہوا تھا کہ جس کسی کھل نہیں رہی تھی. بڑی مشکل سے ہم نے کسی گرفت سے نکالا اس کو اپنے. پھر اس نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ جتنی آپ کی لاشیں ہیں نا وہ آپ لے جائیں, اس جوان کی وجہ سے ہم اسپیئر فلگ لگاتے ہیں, چلاتے ہیں.
کوئی آپ کے ساتھ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی، آپ آئیں اور اپنے اپنی لاشیں لے جائیں، صرف اس جوان کی خاطر کہ یار کہ یہ اتنی بازی اور اتنی دلیری سے لڑائے۔ پھر ادھر لے کے آئے ہیں، ہم نے ادھر مین قبرستان میں دفنا دیا ہے۔ پھر جنرل ٹکر صاحب انہوں نے جب اعلان کیا ہے کہ مطلب ان کو نشان عدد جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے آرمی پاکستان کا وہ دیں گے، پھر ہم نے ادھر 30 جون کو قبر ادھر شفٹ کی ہے۔ جب اس کے ادھر کم و بیش 3-4 ہزار بندہ تھا، سول انتظامیہ، ملٹری، باقی عام لوگ آئے۔ جب ہم نے ان کی میت کو ڈیڈ باڈی باہر نکالی ہے نا تو خون ٹپک رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ یہاں پر سے ہمارے اس وقت ہمارے اس علاقے میں 2 حاجی تھے، حاجی میر عالم صاحب تھے اور حاجی الف صاحب۔ حاجی میر عالم صاحب کھڑے ہو گئے نا منیر پر، کہا ہے کہ لوگوں دیکھ لو لے میں یکتل فیس بلا بالا خیال تشکروں۔ آج اپنی اکھیں تصدیق کرو کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آج جب یہ آیا تھے کہ کلین شیٹ تھے۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ یہ گھر کے کتنے فرد تھے، کتنے بہن بھائی تھے؟ یہ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ 2 بھائی؟ جی دوسرے بھائی بھی وہ بھی آرمی میں تھے؟ آرمی میں تھے جی، وہ فوت ہو چکے ہیں یا ابھی فوت ہو چکے ہیں، فوت؟ فوت ہو چکے ہیں 2003 میں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ چلیے، یہ قبر ہے ان کے ساتھ۔ اچھا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ نہ ان کی والدہ کی والدہ قبر قبر ہے۔ یہ پہلے چھوٹی سی چاردیواری تھی، چاردیواری کے اندر اچھا یہ جن سا تھا، یہ تمام تر یہ جن سی جگہ ہے یہ بعد میں آرمی نے یہ ہماری اپنی ہے۔ نہیں، یہ جو تھا مزار وغیرہ بنایا تھا یہ مطلب حکومت کی وجہ یہ حکومت نے بنایا تھا یا خود؟ یہ جو دروازے لگے ہوئے ہیں نا یہ ہم نے خود اپنی، صحیح، لیکن باقی جو بنا ہے نا یہ لوکل گورنمنٹ نے بنوا دیا تھا۔ صحیح۔ اچھا ابھی ہم نے لارس نائک محفوظ شہید کے کزن کے ساتھ بات کی، انہوں نے بڑی اچھی ان کے حوالے سے بتایا کہ ان کا بچپن کس طرح گزرا، پھر شہید وہ کس طرح ہوئے، اور انڈیا کی طرف سے بھی ان کو باقاعدہ طور پر یہ خط ملا کہ اس جوان کو نشان حیدر جو ہے اس سے نوازا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پہ مذہبی اسکالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی تھوڑی سی معلومات لیں گے کہ شہادت کے بارے میں اور شہادت کا رتبہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا سر، پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری عزیز حیدر قادری۔ بڑا اچھا آج آپ نے جو موضوع کا چناؤ کیا ہے، کیپٹل ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر 14 اگست کے حوالے سے تمام اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک عظیم شخصیت کے اس وقت ہم مزار کے بالکل اپنا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب لارنس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر۔ قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو رب کے راستے میں مارے جائیں انہیں تو مردہ مت گمان کرو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ جیسا ان کے ابھی کزن آپ کے سامنے وہ بتلا رہے تھے کہ 6 مہینے اور تقریباً 17 دن بعد ہو چکے محفوظ شہید کی جو قبر تھی وہ ایک عام قبرستان میں تھی، وہاں سے نکال کر یہاں ان کو جب دفن کیا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تو جب ان کو نکالا گیا ان کا جسد اطہر بالکل صحیح سلامت تھا، حتیٰ کہ وہاں آپ کی باڈی سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ تو پوری دنیا مانتی ہے، سائنس نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ 3 دن تقریباً 3 دن کے بعد جو اپنا باڈی ہے وہ پیٹ پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور اس کا جو تقریباً 6 مہینے 17 دن تک تو انسان کا جو اپنا جسم ہے محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن 1400 سال پہلے رب نے یہ اعلان فرمایا، ارشاد فرمایا اپنی لارائب کتاب میں کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، وہ زندہ ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک شرح میں بڑی دلیل ہے ہمارے لیے، کہ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے صحابی تھے احد کے میدان میں شہید ہوئے، تو تقریباً اتنے مہینوں بعد انہوں نے آ کر عرض کی کہ ان کی چونکہ جو قبر تھی ان کے ایک بنوئی تھے، ان کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، چونکہ اس وقت 2-2 3-3 صحابہ کی قبریں ایک جگہ دفن کیا گیا تھا،
تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میں ان کو علیحدہ دفن کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کی اجازت سے ان کو جب نکالا گیا تو صحیح کفن بھی سلامت تھا اور میت بھی۔ اسی طرح آج دیکھ لیں کہ تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے بعد محفوظ شہید کی ڈیڈ باڈی اسی طرح سلامت ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ تو یہ شہید اپنا کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیں نا، اگر ظاہری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے سب سے بڑا اعزاز جسے نشان حیدر کہا جاتا ہے، لیکن رب کی طرف سے اسے جو سب سے بڑا اعزاز، بہت سارے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ رب ہی کی طرف سے اسے ملتا ہے کھانے کے لیے، کہ وہ رب کی طرف سے اس کو رزق دیا جاتا ہے شہید کو، اور وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، جس طرح ان کے کزن نے بھی بتایا کہ پہلے عام قبرستان میں تھا، ان کی ڈیڈ باڈی کو وہاں پہ دفن کیا گیا، یہ بھی بتاتے ہیں کہ بالکل والدہ کے ساتھ ان کو جگہ دی گئی تھی وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بالکل ان کی قبر کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ پہ ان کی والدہ کی قبر بھی موجود ہے۔ اس کا بھی اگر اپنا دیکھا جائے کہ یہ بھی شرح میں ایک، کہ آج اگر جو ہمارے ادارہ ہے، خاص طور پر جو آرمی کا، نیوی کے، یا باقی جتنے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، جتنے بھی ہمارے یا باقی اداروں کے نوجوان شہید ہوتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ ایک قبر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو اعزاز بھی دیا جاتا ہے، اور سال کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر ان اداروں کے لوگ آتے ہیں اور آ کر سلامی اقدس پیش کرتے ہیں۔ اس کی بھی شرح میں یہ دلیل ہے کہ خود نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے شہداء کے قبروں پر حضور خود تشریف فرما ہوتے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ اور پھر جو اعزازات سے نوازا جاتا ہے، یہ باقاعدہ سیاستہ کی روایت ہے کہ جس وقت احد کے اپنا کابرین صحابہ 70 یا 70 سے زیادہ جب شہید ہوئے، تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو اپنا قبلے کی طرف دفن کرو۔ یہ اعزاز دیا گیا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، یا جو زیادہ میرے یعنی کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو زیادہ یاد کرنے والا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی گئی بنسبت اس صحابی مکرم کے کہ جس کو قرآن کم یاد تھا۔ تو اسی طرح آج دیکھا جائے کہ حکومت وقت بھی، یہ ادارے بھی اعزازات سے اس کو نوازتے ہیں اور آ کر سلامی بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس کی اپنا حیثیت بنتی ہے۔ دیکھیں جیسا ایک اپنا حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت میت کو قبر میں دفنا چکنے کے بعد جب وہ بندے واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، تو 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد علیہ السلام، کہ حضور کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ رہا ہے۔ اب وہاں پہچان کر لے، شہید کا تو مرتبہ ہی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ شہید تو حضور کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس نے جان دی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اعزازات کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنتی بچھونے اس کے لیے، جنتی لباس اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا، یہ بھی ہے کہ جس وقت اس کا آخری وقت ہوتا ہے نا، جس وقت وہ شہادت کا، تو وہ دیدار الہی سے مشرف ہو رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک شہید وہ قیامت والے دن تمنا کرے گا۔ اب سارے کہیں گے کہ مولا جنت میں نعمتیں چاہیے، لیکن شہید کی شان دیکھے وہ عرض کرے گا، مولا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے دوبارہ میدان کارزار میں بھیج، مجھے میدان میں دوبارہ بھیج، دوبارہ تیری رضا کی خاطر میں جان دوں، دوبارہ مارا جاؤں، پھر زندہ کر، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کر۔ تو یہ ایک شہید کی جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لارس نائک محفوظ شہید کے کزن، اور اس کے علاوہ اس علاقے کے مذہبی اسکالر، ان کی طرف سے بڑا اچھا ایک میسج گیا کہ ہمارے وہ سپوت جو پاکستان کی ہم وقت حفاظت کے لیے 24 گھنٹے جو ان سے ہمارے بارڈرز پر مختلف مقامات پر ہماری حفاظت فرماتے ہیں، جن میں ہماری پاکستان آرمی ہے، پولیس فورس ہے، اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہ جوان لارس نائک شہید محمد محفوظ نشان حیدر، جو 15 ریجمنٹ کے جوان تھے، وہ بھی شہادت انہوں نے نصیب کی، اور 18 دسمبر 1971 کو انہوں نے نماز فجر کے وقت اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔
जिस वक्त जैसा कि हमने उनके लार्स नायक महफूज शहीद के कज़न से बात की, इस इलाके के जो मजहबी स्कॉलर थे उनसे बात की, इस वक्त हमारे साथ लार्स नायक महफूज शहीद के भतीजे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी थोड़ा मालूमात लेते हैं कि वो आया कि अपने चाचू को किस तरह मिस कर रहे हैं और उनके क्या तअसुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं लार्स नायक महफूज शहीद निशान हैदर के ख़ानदान से हूँ और मेरा उनसे एक खूनी रिश्ता है। मुझे अपने चाचू की शहादत पे फ़ख्र है, न सिर्फ मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, इस इलाके को, मुल्क पाकिस्तान को। और वो कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती जो अपने हीरोज़ को नहीं भुलाती, जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि लार्स नायक महफूज शहीद जैसे जवान आज भी ये धरती माँ पैदा कर रही है और जो कि वक्त आने पर इसकी दिफा की खातिर अपनी जान की नजराने पेश करते रहेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना इनके भतीजे ने बड़ी अच्छी बात की कि इस मुल्क में ऐसे जवान और ऐसी बहादुर सिपाही मौजूद हैं जो अपने वतन के लिए जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। और इस वक्त भी अगर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से देखा जाए तो मौजूदा सूरत हाल में भी हमारे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो उनसे हैं वो हमारी सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं, जो दिन रात हमारी हिफाजत फरमाते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क कायम दायम है।